वेलकम टू द बाइबल डिस्कवरी विद एवेंजलिस्ट जोसेफ विकी। सबसे पहले मैं आप सब भाइयों का और सब बहनों का दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत हौसला अफजाई की, जिसका अनुमान था खुदा से बातें करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हम क्यों दुआ मांगे। आप सब जानते हैं कि हर चीज़ को करने का कोई मकसद होता है, कोई वजह होती है, कोई न कोई उसका रीज़न ज़रूर होता है कि हम उस काम को करते हैं। तो आज के इस अ, वीडियो में हम देखेंगे, बल्कि सीखेंगे कि दुआ हम क्यों मांगे, इसकी क्या क्या वजूहात है और कि किस वजह से खुदा हमें दुआ के बारे में कहता है और हम दुआ मांगते हैं। याद रखें कि दुनिया में कोई भी काम बेवजह नहीं है और हमें अपनी मसीही ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी तब्दीली दूसरे लोगों को नज़र आए। पलूस रसूल कहता है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि सबको पसंद आए। तो जब हम दुआ करते हैं तो हमारे पास क्या वजह है कि हम दुआ करते हैं। अगर मैं ये सवाल आपसे करूं कि क्या वजह है कि आप दुआ करते हो, तो आप इसका क्या जवाब देंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। इसकी एक वजह नहीं, इसकी कई वजूहात है जिसको आज हम इस वीडियो के ज़रिए खुलासा करेंगे और सीखेंगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये मैं बाइबल, अनाजील और रसूलों के खतूत में से आप लोगों के साथ मिलकर इस बात को शेयर करूँगा कि खुदा खुद हमें कहता है और उसकी क्या वजह है कि हम दुआ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने उन भाइयों और उन बहनों को दिल से रिस्पेक्ट करता हूं जो हक के मुतलाशी हैं, जो हक पे मबनी बात की पहचान में लगे हैं या जो हक को अहमियत देते हैं। मैं उनकी दिल से कदर करता हूं। और आज की हमारी वीडियो जो हम क्यों दुआ मांगे पे मबनी है, इसको दिल से समझें और सीखें। पिछली वीडियो में हमने ये सीख लिया कम अज़ कम कि दुआ क्या है। तो दुआ का मतलब है बातें करना, खुदा से बातें करना। और अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, अगर हम दुआ का मतलब जान जाएं और सीख जाएं, हमने जान लिया, हम सीख गए कि दुआ का मतलब खुदा से बातें करना है, फिर भी दुआ नहीं मांगते। अगर हमें दुआ मांगने की वजूहात मालूम हो, यानी दुआ मांगने की हमें तहरीक मिल सकती है, और वो वजूहात एक नहीं बल्कि 6 वजूहात हैं जिनका हम आगे चल के खुलासा करेंगे। सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि हमें दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि खुदा हमें दुआ मांगने के लिए कहता है। ये नंबर एक है, हमें किस लिए दुआ मांगनी चाहिए या हम क्यों दुआ मांगे, क्योंकि खुदा हमें दुआ मांगने के लिए कहता है। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि हमें दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि खुदा हमसे रफाकत रखना चाहता है। दूसरी वजह क्या है? रफाकत रखना चाहता है। पहली, हमें खुदा दुआ मांगने के लिए कहता है, और दूसरी वजह है कि खुदा हमसे दुआ के ज़रिए रफाकत रखना चाहता है। और तीसरी वजह है, यूं हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं और हमें आजमाइशों पर गलबा हासिल होता है। पहली वजह थी दुआ मांगने के लिए खुदा खुद कहता है हमसे, और दूसरी वजह थी खुदा हमसे रफाकत रखना चाहता है, और तीसरी वजह है कि इससे हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं और आजमाइशों पर गलबा मिलता है। और चौथी वजह यह है कि इससे हम रूहानी तौर पर बेदारी हासिल करते हैं, इससे हम रूहानी तौर पर बेदार होते हैं। और पांचवी वजह यह है कि दुआ मांगने से हमें हमारी ज़रूरियात मुहैया होती है।
خدا ہماری ضروریات کی چیزیں دعا مانگنے سے ہمیں دیتا ہے۔ اور چھٹی اور آخری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس لیے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ خدا کی قدرت اس کے وسیلہ سے کار فرما ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ 6 وجوہات جن کا ہم آگے خلاصہ کرتے ہیں۔ ابھی ہم ان باتوں کو یاد کریں کہ کون کون سی یہ 6 باتیں ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو یسایہ 55 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ لوکا کی انجیل 18 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی۔ اگر ہم تسلنیکیوں کے خط میں 5 باب اور اس کی 17 آیت دیکھیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو۔ لوکا کی انجیل 21 باب اور اس کی 36 آیت میں لکھا ہے کہ پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اسی طرح جب ہم فلپیوں کے خط میں آتے ہیں تو کتنی پیاری بات ہے، 4 باب اور 6 آیت میں، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ خدا کا کلام ہمیں بارہا جگہ پہ بتاتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ مسیحیوں کا ایمان ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے، اور بے شک بائبل میں خدا اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جن کے لیے اس نے ہمیں بائبل میں حکم دیا ہے۔ تو یہ دعا کرنے کی پہلی وجہ ہے۔ کیا ہم نے ابھی یہ آیات کا مطالعہ کیا جس میں لکھا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو؟ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ یسایہ 55 باب 6 آیت میں اس طرح ہم نے لوکا کی انجیل کا حوالہ دیکھا، تسلنیکیوں کا حوالہ دیکھا، لوکا پھر ہم نے دیکھا جس میں لکھا ہے کہ پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ یہ یسوع خود اپنے شاگردوں سے فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہم سے خود کہتا ہے کہ دعا مانگو۔ تو یہ پہلی وجہ ہے جو ہم نے 6 وجوہات سیکھی۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ خدا ہم سے دعا مانگنے کے لیے کہتا ہے۔ تو خدا ہم سے دعا مانگنے کے لیے کہتا ہے۔ ابھی ہم اس پہ غور کریں گے، یعنی اگلی جو وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گاؤں یا محلہ میں کچھ بچے ہیں، آپ کو ان سے پیار ہے اور آپ ان کے نیک تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو انہیں کرنی چاہیے اور کچھ ایسی بھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یسوع کو قبول کرنے سے ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں دعا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم ان سے حکم کی تعمیل کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اسے نہیں سمجھ پاتے، لیکن پھر بھی ہم ان سے فرما برداری کی توقع رکھتے ہیں۔ ہاں، خدا جب ہمیں دعا کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہم سے فرما برداری کی توقع بھی رکھتا ہے، لیکن وہ ہم سے اندھی فرما برداری کا تقاضا نہیں کرتا۔ وہ بائبل میں دعا مانگنے کی بہت سی وجوہات بتاتا ہے۔ وہ ہم سے وجوہات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں تو بعض اوقات تو یہ ان کے فائدہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی
اس میں ہمارا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے ابتدا میں انسان کو ایک لحاظ سے اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ اگر پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی 26 آیت آپ کو یاد ہو، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد خدا باغ عدن میں اس سے گفتگو کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس سے ہم کو خدا کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا چاہتا ہے کہ کوئی اس کی شبیہ پر ہو جس سے وہ باتیں کر سکے؟ اور اگر ہم یعقوب کے خط میں دیکھیں، یعقوب 4 باب اور اس کی 8 آیت میں، تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا صرف یہی نہیں چاہتا کہ لوگ دعا میں اس سے مانگتے ہی رہیں، بلکہ وہ کچھ اور بھی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے نزدیک ہو جائے کہ وہ ان سے رفاقت رکھ سکے۔ تو پہلی وجہ ہم نے دیکھی، اس لیے کرتے ہیں کہ خدا ہمیں دعا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور اب دوسری وجہ ہم نے یہ دیکھی کہ ہم اس لیے دعا کریں تاکہ خدا ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی ہم اگلی وجہ پہ غور کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا صرف اپنے لیے رفاقت کا ہی خواہ نہیں ہے، وہ ہمیں دعا مانگنے کے لیے اس لیے بھی کہتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں اور بھی کئی طرح سے مدد ملتی ہے۔ اگر ہم پہلا یوحنا کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 9 آیت پڑھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ بیشتر اس کے کہ دعا میں ہمیں کسی اور طرح کی مدد بھی ملے، لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو خدا کے سامنے لائیں۔ ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ گناہ گار ہونے کی حیثیت میں ہم اس کی نظر میں راست نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس سے ضرور درخواست کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں راست بنائے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور وہ گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ اس کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ گناہوں پر غلبہ پانے میں مدد کرے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہمارے خداوند نے اپنے شاگردوں سے جدا ہونے سے پیشتر ان کے لیے کیسی دعا کی تھی؟ اگر نہیں یاد تو آپ پڑھ سکتے ہیں یوحنا 17 باب اس کی 15 آیت میں۔ وہاں لکھا ہے، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا، یہ متی 26 باب اور اس کی 41 آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یوں ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں میں ہماری 2 طرح سے مدد کرتا ہے۔ جب ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ انہیں معاف کرتا ہے اور آزمائش میں گرنے اور گناہ کے مزید ارتکاب سے بچنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں کیوں دعا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارا گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ ہمیں آزمائش پر فتح بخشتا ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی کا امکان ہے، شاید کوئی یہ سمجھے کہ خدا ہماری رفاقت کا محتاج ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب 17 باب اس کی 25 آیت اگر پڑھے تو وہاں لکھا ہے، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، بڑی مشہور آیت سب کو یاد ہے، تو وہاں پہ بھی ایسا ہی کچھ ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا
اگر پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ تیسری آیت یوحنا کی انجیل 17 باب اور اس کی 26 آیت میں یسوع نے کہا تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ ان آیات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تثلیث کے تینوں اقانیم ان باپ، بیٹا اور روح القدس ازل سے ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے۔ جس طرح ڈالی درخت میں پویست رہے تو وہ ہری بھری رہتی ہے اور اگر درخت سے توڑ دی جائے تو سوکھ جاتی ہے، یوں ڈالی کے درخت سے پویست رہنے کا فائدہ ڈالی کو ہے۔ اگر ڈالی درخت سے علیحدہ ہو جائے تو اس سے درخت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح خدا کی رفاقت کی ضرورت فی الحال ہمیں ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی رفاقت میں رہیں تاکہ زندگی پائیں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں اس لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس کی مدد سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، لیکن صرف اسی صورت میں ہی دعا ہماری مدد نہیں کرتی، بلکہ دعا کے سلسلے میں اگر ہم یوحنا 15 باب میں دو اور وجوہات بھی درج ہیں، اور وہ یہ ہیں یوحنا 15 باب اس کی 5 سے 7 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم نہ رہو اور میری باتیں تم میں قائم نہ رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ایک درخت اور اس کی شاخوں کے متعلق غور کیجیے، وہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہے۔ اگر ڈالیاں درخت کے ساتھ پیوستہ نہ رہیں تو کیا وہ قائم رہ سکتی ہیں؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ یسوع نے کہا کہ وہ درخت ہے اور ہم سب اس کی ڈالیاں ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ اس کی ڈالیاں۔ تو اگر مسیح میں قائم نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی، لیکن ہم کیوں کر مسیح میں قائم رہ سکتے ہیں اور وہ کیوں کر ہماری زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ ذرا درخت کا تصور بھی اپنے ذہن میں لائیے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ درخت کا تنا ڈالیوں کو برابر پانی باہم پہنچاتا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن رہتا ہے جب تک وہ اس میں قائم رہتی ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح میں قائم رہیں تو وہ ہماری زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ کیا آپ نے یہاں پر دعا مانگنے اور یوحنا 15 باب اور اس کی 17 آیت میں جیسے ہم نے پہلے بھی مطالعہ کیا، وہاں پہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں، تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہاں پر دعا مانگنے کی ایک اور وجہ ہے، یہ خدا کا ایک حسین وعدہ ہے۔ ہمیں اس لیے دعا مانگنا چاہیے کیونکہ دعا میں ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ یوں خدا ہماری زندگی کی سب ضروریات ہمیں مہیا کرے گا، لیکن یاد رکھیے یہ وعدہ صرف اسی صورت میں پورا ہوگا جب ہم اس میں اور اس کی باتیں ہم میں قائم رہیں۔ یہ ہماری زندگی میں کیوں کر ہو سکے گا؟ اس کی باتیں ہم میں ہم کس طرح قائم رہ سکتی ہیں؟ یہ متواتر دعا کرنے سے ممکن ہے۔ ہمیں صرف اپنی ضروریات کے تحت ہی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہماری رفاقت مسیح یسوع میں ہے تو ہم خدا سے اپنی ضروریات کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور وہ اس کا جواب بھی دے گا۔ ہمارے لیے دعا کرنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ تاکہ ہم مسیح میں قائم رہیں اور وہ ہماری زندگیاں برقرار رکھتا ہے اگر ہم اس میں قائم رہیں تو۔ ابھی تک ہم نے سیکھا کہ خدا ہمیں دعا کرنے کے لیے کہتا ہے
हम इसलिए दुआ मांगे कि खुदा हमसे रफाकत रखना चाहता है। और नंबर 3 पे हमने देखा कि हम इसलिए कि हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं और हमें आजमाइशों पर गलबा मिलता है। और चौथी बात हमने देखी, हम इसलिए दुआ मांगते हैं ताकि हम रूहानी तौर पर बेदार रहते हैं। और पांचवी वजह हमने देखी कि हम इसलिए दुआ मांगते हैं कि हमारी ज़रूरियात इससे पूरी होती है या हम इससे ज़रूरियात हासिल करते हैं। और अभी हम पहुंचे हैं इसकी छठी और आखिरी वजह पर। अभी हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 44 आयत। और यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर हम रोमियो का खत उसका 15 बाब 30 से 31 आयत पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फशानी करो कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए। अगर हम पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत पढ़े तो वहाँ पे क्या है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। लूका की इंजील 10 बाब और उसकी 6 आयत में। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भी भेजे। तो जी नाजरीन, इन आयात में और बाइबल में कई और मकामात पर हमें दूसरों के लिए दुआ करने को कहा गया है। हमें अपने दुश्मनों, खुदा के कारिंदों जिस तरह पलूस था और सब आदमियों के लिए दुआ करने को कहा गया है। हम उनके लिए गौर करें कि दुआ में क्या मांगे। गौर करें कि बाइबल में जहाँ सब आदमियों के लिए दुआ करने के बारे में लिखा है वहाँ उसकी बाबत क्या कहा गया है। पहला तीमुथियुस 2 बाब 3 से 4 आयत। ये दुआ हमारे मुनज्जी खुदा की नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। और इसी के साथ अगर हम लूका की इंजील 10 बाब उसकी 1 आयत से 2 आयत पर गौर करते हैं तो वहाँ लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल को काटने के लिए मजदूर भेजे। इन आयात में हमें खुदा के हाथों लोगों के दिलों की तब्दीली के लिए दुआ करने को कहा गया है। लेकिन हम उस काम के लिए दुआ क्यों करें जो खुदा ने करना है, यानी या जो खुदा खुद कर सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या वो हमारी दुआ के बगैर ये सब काम खुद नहीं कर सकता? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, हम इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकते। लेकिन खुदा ने हमें बताया है कि जब हम उससे दुआ मांगते हैं तो उसकी कुदरत इसके लिए कार फरमा हो जाती है। जैसा हम उससे दुआ नहीं मांगते तो उसकी कुदरत के कार फरमा होने के वसाइल महदूद हो जाते हैं। ये वसाइल भी खुदा के मुकर्रा करदा ही है। हमारे दुआ मांगने की ये एक बहुत बड़ी वजह है। हम सिर्फ इसीलिए दुआ नहीं मांगते कि खुदा हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है या इसलिए कि हमें मदद मिलती है, बल्कि दुआ करना इसलिए भी लाजमी है कि इसके वसीला से अपना काम सर अंजाम देता है। खुदा अपना काम आइए एक बार फिर मैं आपको दुआ कर मांगने की वजूहात बताता हूँ।
تاکہ پوری طرح سے یاد ہو جائے۔ جیسے ہم نے سیکھا نمبر 1 میں ہے کہ ہم اس لیے دعا مانگیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، کس لیے کیوں ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ خدا ہم سے خود کہتا ہے کہ دعا کرو، دعا مانگو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے ہمیں اس لیے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اس طرح ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمیں آزمائشوں پر غلبہ ملتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے ہمیں دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اس سے ہم روحانی طور پر بیدار رہتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے ہمیں دعا اس لیے مانگنی چاہیے کیونکہ اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے۔ اور نمبر 6 اس لیے دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اس کے وسیلہ سے خدا کی قدرت آزادانہ کار فرما ہوتی ہے۔ تو یہ تو سچ ہے کہ اگر کسان کھیتوں میں بیج نہ ڈالے تو فصل نہیں ہوگی، لیکن نہ تو خدا بیج اگانے کے لیے کسان کا محتاج ہے، نہ کسان بیج اگاتا ہے۔ خدا نے کسان کو بیج اگانے کے لیے محض ایک وسیلہ مقرر کیا ہے، وسیلہ۔ اور خدا نے بیج کے اگنے کی خاصیت بیج ہی میں رکھ دی ہے۔ خدا اپنی قدرت کے کار فرما ہونے کے لیے ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی مرضی سے دعا مانگے، نہ ہم اپنی مرضی سے دعائیں مانگ کر اس کی قدرت کو کار فرما کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض حالات میں خدا کی قدرت دعاؤں کے وسیلہ سے کار فرما ہوتی ہے، لیکن ایسے موقعوں پر ہماری دعا اس کی قدرت کے کار فرما ہونے کا محض ایک وسیلہ ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے دعا کو اپنی قدرت کے کار فرما ہونے کا ایک وسیلہ مقرر کیا ہے۔ وہ ہمیں دعا مانگنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، بلکہ ہم اپنی خواہش سے دعا مانگتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سبق میں ہم کیوں دعا مانگے اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے 6 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے کہ ہم اس لیے دعا مانگے کیونکہ خدا ہمیں دعا کرنے کے لیے کہتا ہے، اور دوسرا اس لیے ہم دعا مانگے کیونکہ خدا ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ اس لیے دعا مانگے اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے اور ہمیں آزمائشوں پر غلبہ ملتا ہے، اور چوتھا یہ تھا کہ ہم اس لیے دعا مانگے تاکہ ہم روحانی طور پر بیدار رہتے ہیں، اور پانچواں یہ تھا کہ اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے یا وہ ہماری ضروریات کو مہیا کرتا ہے۔ اور چھٹا یہ تھا کہ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سے خدا کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ تو یہ 6 باتیں تھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پوری طرح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم کیوں دعا مانگے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا دعا کا مطلب کیا ہے، خدا سے باتیں کرنا، اور جب خدا سے باتیں کرنا دعا کا مطلب ہے تو پھر ہم کیوں خدا سے باتیں کریں، اور اس کی اب میں نے 6 وجوہات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت ملے گی۔ تو میرے ساتھ بنے رہیں، میرے ساتھ جڑے رہیں یوٹیوب کے چینل پہ، اور ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو ہم دعا کے بارے میں ہی سیکھیں گے۔ تو میرے اس چینل کو آپ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو بہت 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 شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور آپ دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔